अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है ज़िंदगी बाकलम फ़ातिमा सियाल। मुल्क पाकिस्तान, शहर लाहौर। लाहौर में आज रात बारिश हुई थी। हर तरफ मौसम खुशगवार था। हर तरफ हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थीं। फजर की अजान हो चुकी थी। मशरिक़ से सूरज की किरणें दिखाई देना शुरू हो गई थी। ऐसे में आफंदी हाउस नीम अंधेरे में भी अपने वक़ार से खड़ा था। अगर आफंदी हाउस की खुली खिड़की से अंदर झांका जाए तो ये एक आलीशान कमरा था, जिसकी नफासत देखकर अंदाज़ा होता था कि इस कमरे की मालकिन बहुत सफाई पसंद है। वो जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी। दुआ से फारिग होकर उसने जाए नमाज फोल्ड करके सोफे पर रखी। फिर अपने सर से दुपट्टा उतारा तो उसके काले लंबे घने बाल आबशार की तरह उसकी कमर पर फैल गए। भूरी बादामी आंखें, तीखी नाक, गुलाबी होठ, गोरी रंगत, काले लंबे बाल, बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत थी। उसका नाम ज़ारा अफंदी था। वो 27 साल की थी और पेशे से कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर थी। वो हिजाब करती थी और किसी नामहरम ने आज तक उसके बाल नहीं देखे थे। अब वो अपने फ़ोन पर स्क्रॉलिंग कर रही थी। मुल्क अमेरिका, शहर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के शहर में रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त वहाँ की एक आबाद बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में 2 लड़के खामोशी से दाखिल हो रहे थे। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करके अंदर दाखिल हुए तो एकदम से सारा लाउंज रोशन हो गया। मिसेस सारा अहमद ने लाइट ऑन कर दी थी। अब वो हाथ बांध कर सामने सोफे पर टांग रखकर बैठ गई थीं। अब वो अपने 2 जवान बेटों को देख रही थीं जो रात के 2 बजे घर आ रहे थे। ये कौन सा वक्त है घर आने का? मिसेस सारा अहमद ने कहा। मम्मी, थोड़ा सा ही तो लेट हुए हैं मैं और वली, उमर ने कहा। उसकी बात सुनकर मिसेस सारा अहमद के जहन में ख्याल आया कि ये वही लड़का है जिसे उन्होंने जन्म नहीं दिया, लेकिन वो कितने हक से उन्हें मम्मी कहता है। उन्होंने हमेशा उमर को अपना बेटा समझा और वली की तरह उसे मोहब्बत की। उमर उनका सगा बेटा ना सही, लेकिन वो उनको बहुत प्यारा था। वक्त और हालात ने उमर को मिसेस सारा अहमद और वली के साथ रहने पर मजबूर कर दिया था। पिछले 1 हफ्ते से जब से तुम दोनों ने अपने अस्पताल में टर्मिनेशन लेटर दिया है, तब से तुम दोनों का यही रूटीन है। ऐसा कब तक चलेगा? मिसेस सारा अहमद ने कहा। मम्मी, बस 2 दिन और, इसके बाद पक्का जल्दी घर आएंगे, वली ने कहा। वली एक दराज कद और खूबसूरत नौजवान था, जिसका गोरा रंग था और उसके भूरे और घुंघराले बाल हर वक्त उसके माथे पर बिखरे रहते थे और उसकी भूरी आंखें उसे मज़ीद खूबसूरत बनाती थीं। वो 29 साल का था और पेशे से न्यूरोलॉजिस्ट था। मिसेस सारा अहमद के 2 सगे बेटे और थे। एक शादीशुदा था और दूसरा शहर में अपने बीवी बच्चों के साथ आबाद था, और वली उनका सबसे प्यारा बेटा अपनी वालिदा के साथ रहता था। वली से मिसेस सारा को बहुत मोहब्बत थी। वली ने बहुत कम झेले थे। 3 दिन बाद हमारी पाकिस्तान की फ़्लाइट है और तुम दोनों मुझे ये कहना चाह रहे हो कि बाकी 2 दिन भी तुम दोनों की यही रूटीन रहेगी? फिर पैकिंग कब करोगे? मिसेस सारा अहमद ने खफगी से पूछा। वली उनकी किसी बात का असर न लेते हुए किचन की तरफ चला गया और फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर ग्लास में पानी डालने लगा, जबकि उमर मिसेस सारा के पास जाकर सोफे पर बैठ गया और उनके गिर्द बाजू हाइल करके प्यार से उनके कंधे पर सर रखकर कहने लगा, मम्मी, मैं आपको कैसे बताऊं कि हम वली की गर्लफ्रेंड को पटा रहे थे। उसकी ये बात सुनकर पानी पीते हुए वली को खांसी लग गई और खास कर वली का मुंह लाल हो गया। मिसेस अहमद को खुशगवार हैरत ने घेर लिया, जबकि उमर का हंस कर बुरा हाल हो गया था। ये बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वली गुस्से से कहकर अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। एकदम से पूरे अपार्टमेंट में खामोशी छा गई। उमर भी खुदा हाफिज़ कहकर अपने कमरे में चला गया। मिसेस अहमद भी आंखों में आंसू लिए कमरे में चली गई। मुल्क
پاکستان، شہر لاہور۔ صبح کے 8 بجے آفندی ہاؤس کی طویل ڈائننگ ٹیبل پر علی آفندی ناشتہ کر رہے تھے جب انہیں سکینہ بی سے خبر ملی کہ زارا آج پھر بغیر ناشتہ کیے ہسپتال جا چکی ہے۔ وہ یہ بات سن کر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ سٹی ہسپتال میں معمول کی گہما گہمی چل رہی تھی۔ ایسے میں ایک لڑکی ہسپتال کے 2nd فلور کے کوریڈور میں ڈاکٹر کوٹ پہنے بھاگتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ اس نے بھاگتے ہوئے ایک کمرے کا دروازہ کھولا جس کے باہر ڈاکٹر زارا آفندی کے نام کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ وہ جو کمرے کی سربراہی کرسی پر بیٹھی کسی پیشنٹ کی فائل کا مطالعہ کر رہی تھی، ایک مصروف نگاہ دروازے پر ڈالی اور واپس اپنے کام میں لگ گئی کیونکہ وہاں معمول کے مطابق ڈاکٹر حیا آفندی موجود تھیں۔ حیا آفندی زارا کی چچا زاد بہن تھیں۔ حیا، جس کی عمر 25 سال تھی، اس نے MBBS کیا تھا اور حال ہی میں اپنی انٹرنشپ مکمل کی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور سب سے پیار کرنے والی لڑکی تھی، لیکن اتنی ہی منہ پھٹ اور شرارتی بھی تھی۔ وہ اندر آتے ہی شروع ہو گئی تھی، آپی، آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کیا خبر لائی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگلے ہفتے سے ہمارے ہسپتال میں 2 ڈاکٹر جاب کرنی شروع کر دیں گے۔ ایک نیورولوجسٹ ہے اور ایک MBBS ڈاکٹر، اور وہ دونوں امریکہ سے آ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ اچھا بس سانس تو لے لو، چلو بیٹھو، شاباش، پانی پیو۔ زارا نے حیا کی طوطے کی طرح چلتی ہوئی زبان کو بریک لگوائی اور اس کو گلاس پانی سے بھر کر دیا جو وہ ایک سانس میں پی گئی۔ اب بتاؤ، اگر کوئی ڈاکٹر ہسپتال میں جاب کرنے آ رہے ہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ زارا نے پوچھا۔ ارے وہی تو میں بتا رہی تھی کہ ان میں سے جو MBBS ڈاکٹر ہے اسے مجھے اسسٹ کرنا پڑے گا، حیا نے اسی اسپیڈ سے جواب دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، لیکن اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ زارا کو ابھی بھی اس لڑکی کی منطق سمجھ نہیں آئی تھی۔ یار سمجھو نا، پہلے 1 سال اس کھڑوس ڈاکٹر کو برداشت کیا، اب یہ امریکہ سے آنے والا ڈاکٹر تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوگا۔ حیا اداس لگ رہی تھی۔ ارے تم ایسے ہی پریشان نہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر اچھا ہو، زارا نے اسے تسلی دی۔ پتہ نہیں، اچھا میں چلتی ہوں، میری ڈیوٹی کا ٹائم ہو رہا ہے، حیا نے منہ لٹکاتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ زارا کو بہت کیوٹ لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی اپنا کام کر لوں، زارا نے کہا۔ حیا اٹھ کے کمرے سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد زارا کے منہ پر ایک مسکراہٹ تھی جو صرف حیا کے آنے پر ہی آتی تھی۔ زارا ایک بہت باوقار اور سنجیدہ مزاج لڑکی تھی جو صرف اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ اس کی شخصیت بہت باوقار تھی۔ اس وقت بھی اس نے ہلکے گلابی رنگ کے پلازو اور کرتے کے اوپر اسکن کلر کا حجاب کیا ہوا تھا۔ دائیں ہاتھ میں خوبصورت سی ایک کالے رنگ کی گھڑی اور بائیں ہاتھ میں ایک باریک سا ڈائمنڈ بریسلیٹ موجود تھا، اور پیروں میں کالے رنگ کی بلاک ہیلز موجود تھیں۔ وہ اس سادگی میں بھی خوبصورت لگتی تھی۔ 5 دن بعد، شہر لاہور، وقت شام کے 4:10۔ زارا ہسپتال سے گھر واپس جا رہی تھی۔ وہ اس وقت اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس نے اس وقت کالے رنگ کا پلازو اور کرتا پہن رکھا تھا۔ اس کے اوپر ہلکے گلابی رنگ کا حجاب کیا ہوا تھا اور میک اپ کے نام پر صرف ٹنٹ لگایا تھا۔ اس کی پلکیں اتنی لمبی تھیں کہ ہر وقت ایسا لگتا کہ مسکارا لگایا ہے۔ جب راستے میں اس نے گاڑی ایک شاپنگ مال کے آگے روکی، اسے حیا کا آرڈر ریسیو کرنا تھا جس کے لیے اس نے بہت محنت کی تھی۔ وہ ایک کانچ کا نازک سا چھوٹا سا ہاؤس تھا جس میں سے لائٹس نکلتی تھیں۔ جب وہ شاپ سے باہر نکل رہی تھی تو ایک دم سے سامنے سے آتے ہوئے انسان سے اس کی ٹکر ہو گئی۔ اس کا کانچ کا ہاؤس فلور پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ سو سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، ولی نے فوراً معذرت کی، لیکن سامنے بھی زارا آفندی تھی۔ اندھے ہو کیا، دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ زارا غصے سے چلائی تھی۔ شاپ پر موجود سب لوگ، گاہک اور ورکر سمیت سب لوگ تماشا دیکھنے لگ گئے۔ میں سوری بول تو رہا ہوں، اتنے ڈرامے کیوں کر رہی ہیں آپ؟
ولی پہلے ہی عمر کی فرمائش پر یہاں آیا تھا اور اب پھنس گیا تھا۔ میں ڈرامے کر رہی ہوں، میں پہلے تم نے میرا نقصان کیا، اب مجھے بول رہے ہو کہ میں ڈرامے کر رہی ہوں۔ زارا کو تو جیسے اس کے الفاظ بہت غصہ دلا گئے تھے۔ اوکے، میں سوری کرتا ہوں۔ ولی نے لڑائی ختم کرنے کی کوشش کی۔ سوری مائی فٹ، زارا نے بھوری بادامی آنکھوں میں غصہ لیے کہا۔ اتنے میں شاپ کے مینیجر نے لڑائی ختم کروانے کے لیے کہا، میڈم آپ فکر نہ کریں، ہمارے پاس اس طرح کا ایک اور ہاؤس موجود ہے۔ اور اس کی پیمنٹ کون کرے گا؟ زارا نے غصے سے پوچھا۔ میں پیمنٹ کر دیتا ہوں، ولی نے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں ولی نے پیمنٹ کی اور وہاں سے نکل گیا۔ زارا بھی ہاؤس پیک کروا کر نکل گئی۔ اسے حیا کے گھر ہاؤس ڈراپ کرنے جانا تھا۔ زارا کو آج زیادہ غصہ ہی اس بات کا تھا کہ اسے اس گھر جانا تھا جہاں اس کا سامنا ان دو لوگوں سے ہو سکتا تھا جن سے اسے سخت نفرت تھی۔ زارا جیسے ہی حمید آفندی کے گھر کے باہر پہنچی تو گارڈ نے اسے دیکھتے ہی سلام کیا اور بیرونی دروازہ کھول دیا۔ زارا نے اس کے سلام کا جواب سر کے خم سے دیا اور گاڑی حمید آفندی کے وسیع و عریض گھر کے اندر لے گئی۔ جب زارا نے گاڑی سے نکل کر سر اٹھا کر اس عمارت کو دیکھا تو ماضی کی بہت سی باتیں اس کے ذہن میں آئیں۔ وہ ایک زہر کھند کہہ رہا تھا، اپنی شکل دیکھو ذرا، کتنی شکست ہے اس پر، میں بچپن سے یہی دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ایک شیطانی لہجہ تھا۔ زارا نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور خود کو ماضی کی تکلیف دہ یادوں سے نکالا۔ زارا جب حمید آفندی کے گھر میں داخل ہوئی تو ملازموں سے اس سے اطلاع ملی کہ حیا گھر پر نہیں ہے۔ زارا نے کانچ کا نازک ہاؤس ملازمہ کو دینے کے بجائے اسے خود حیا کے کمرے میں رکھنے چلی گئی۔ زارا نے وہ نازک سا ہاؤس حیا کے سائڈ ٹیبل پر احتیاط سے رکھا اور جیسے ہی جانے کے لیے پلٹی وہ سامنے کھڑی تھی۔ دروازے کے عین وسط میں ہاتھ باندھے مہنور آفندی زارا آفندی کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھیں۔ مہنور آفندی، جس کی عمر 28 سال تھی، اس نے اپنے بال بھورے ڈائی کروائے ہوئے تھے جن کا اصل رنگ کالا تھا۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھیں، رنگ گورا، اور اس کے نین نقش تیکھے تھے۔ اس نے اس وقت سفید ڈیزائنر کرتا اور اس کے ساتھ کالی ٹائٹس پہن رکھی تھیں۔ پیروں میں پینسل ہیلز تھیں اور چہرے پر لائٹ میک اپ۔ اس کے چہرے پر اس وقت طنزیہ مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جو زارا کو ماضی یاد کروا رہی تھی۔ یہی تو تھی جس نے اسے برباد کیا تھا۔ ویسے بڑی ہمت ہے تمہارے اندر کہ آج بھی اس طرح سر اٹھا کر میرے سامنے کھڑی ہو، مہنور نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ شکر ہے میرے رب کا کہ اس نے کبھی میرا سر تم جیسے لوگوں کے سامنے جھکنے نہیں دیا، زارا نے اعتماد سے جواب دیا۔ مہنور کا قہقہا بلند ہوا۔ دیکھو کہہ کون رہا ہے، مہنور نے کہا اور ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے زارا کی طرف قدم بڑھائے۔ لگتا ہے زارا بی بی تم بھول گئی ہو کہ 4 سال پہلے میں نے تمہارے ساتھ کیا 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 تھا، کس طرح تمہیں برباد کیا تھا۔ کچھ نہیں بھولی ہوں میں، سب یاد ہے۔ اب کہ زارا نے مہنور کی طرف قدم بڑھائے، یہ بھی کہ کس طرح میرے رب نے مجھے ایک گھٹیا انسان سے بچایا اور اسے تمہارے حصے میں ڈال دیا۔ زارا کی گردن اور بلند ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر کو گھٹیا کہنے کی؟ مہنور نے زارا کو شہادت کی انگلی دکھائی۔ لگتا ہے تم بھول گئی ہو کہ تمہاری ماں نے ساری زندگی تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا اور تمہارے باپ نے بھی تمہیں تمہاری ماں کے مرنے کے بعد قبول کیا۔ مہنور نے زہر اگلا۔ زارا کے دل میں درد شروع ہو گیا تھا۔ وہ فوراً دروازے کی طرف بڑھی جب پیچھے سے مہنور کی آواز آئی، بھاگو بھاگو، تمہارا ماضی اس قابل نہیں ہے کہ اسے دہرایا جائے۔ مہنور کی طنزیہ آواز آئی۔ زارا بھاگنے کے انداز میں حمید آفندی کے گھر سے نکلی، گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی ٹریفک سگنل پر کھڑی تھی۔ زارا کے ذہن میں ماضی گھوم رہا تھا۔ 17 سال پہلے آفندی ہاؤس میں بہت لوگ بستے تھے۔ عدیل آفندی کے 2 بیٹے تھے، علی آفندی اور حمید آفندی۔ عدیل آفندی نے حمید آفندی
کہ اپنی بہن کی بیٹی لائبہ کے ساتھ شادی کروائی تھی، جو کہ لو میرج تھی۔ عدیل آفندی نے اپنے ایک دوست کی بیٹی نادیہ حسن کے ساتھ علی آفندی کی شادی کروائی تھی، جو کہ ارینج میرج تھی اور کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ زارا جب 5 سال کی تھی تب عدیل آفندی وفات پا گئے تھے۔ ان کی زوجہ کی وفات کئی برس پہلے ہی ہو گئی تھی۔ زارا 10 سال کی تھی جب علی آفندی اور نادیہ حسن کی طلاق ہو گئی۔ طلاق کی وجہ نادیہ کا بزنس وومن ہونا تھا۔ نادیہ ایک خود غرض عورت تھی جسے صرف اپنی ذات سے مطلب تھا۔ زارا علی آفندی اور نادیہ کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن دونوں ماں باپ کی لڑائی جھگڑوں میں زارا کو ماں باپ کا پیار نہ ملا۔ نادیہ ایک انا پرست عورت تھی جو اپنی انا کی تسکین کے لیے زارا کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے گھر میں رکھ لیا۔ وہ سارا دن گھر سے باہر گزارتی اور زارا گھر میں اکیلی ڈرتی رہتی۔ علی آفندی زارا سے بہت محبت کرتے تھے اور اسے اپنے ساتھ بھی رکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ اسے ماں سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ نادیہ جیسی عورت کو اپنی اولاد سے بھی پیار نہیں۔ مہانور، جس کی عمر 11 سال تھی، اسے ہمیشہ سے ہی زارا سے نفرت تھی۔ وہ بچپن ہی سے زارا کے ذہین ہونے کی وجہ سے اسے حسد کرتی تھی اور ہمیشہ اسے تنگ کرتی رہتی تھی۔ زارا اپنی ذہانت سے ہمیشہ مہانور سے آگے رہتی، جو بات مہانور سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ جب زارا کی ماں باپ کی علیحدگی ہوئی تو مہانور نے زارا کو اسکول میں بلی کرنا شروع کر دیا۔ زارا بہت ڈری سہمی رہنے لگی۔ گھر کے اور اسکول کے ماحول سے تنگ آ کر ہاسٹل جوائن کر لیا۔ نادیہ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ زارا نے ہاسٹل سے ہی انٹر کیا اور MBBS کے لیے بھی ہاسٹل جوائن کر لیا۔ زارا نے میٹرک میں ہی حجاب کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی، بہت ذہین اور اسلامی تھی، لیکن قسمت نے اس کا بہت بڑا امتحان لیا۔ حال اچانک تیز ہارن کی آواز آئی تو زارا حال میں واپس آئی۔ ہر طرف رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ شہر لاہور میں آج رات موسم کافی خوشگوار تھا۔ نومبر کی بارش کچھ دنوں میں شروع ہونے والی تھی۔ احمد ہاؤس میں اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر سب بیٹھے تھے۔ مسز سارا احمد سربراہی کرسی پر بیٹھی تھی، جبکہ ان کے بائیں جانب عمر اور دائیں جانب ولی بیٹھا تھا۔ ولی، میں نے تمہیں شاپ پہ کام سے بلایا تھا اور تم وہاں سے لڑ کر آ گئے۔ عمر نے پانی کا گلاس منہ سے لگاتے ہوئے کہا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ ولی نے کھیرا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ کون سی لڑائی کی بات ہو رہی ہے؟ مسز احمد نے بھی گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا۔ یار ممی، آپ کو کیا بتاؤں، آپ کے لاڈلے کو پاکستان آئے 2 دن ہوئے ہیں اور آج ہی مارکیٹ میں ایک لڑکی سے لڑائی کرایا ہے۔ اور ولی صاحب، مجھے کیا، پورے مال میں آپ کی لڑائی کے قصے چل رہے ہیں۔ عمر نے ایک ساتھ دونوں کو جواب دے دیا۔ ولی، یہ کیا ہوا ہے؟ مسز سہرا نے کھانا کھاتے ہوئے ولی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ممی، ایک غصے سے پاگل لڑکی سے مارکیٹ میں لڑائی ہو گئی تھی۔ توبہ، وہ لڑکی اتنی بدتمیز تھی کہ حد نہیں۔ ممی، پاکستان میں لڑکیاں اتنی بدتمیز ہوتی ہیں؟ ولی نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے آج کا واقعہ بتایا۔ مجھے تو سوچ کر ہنسی آ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ممی، مجھے شاپ کیپر نے بتایا کہ ولی اس سے سوری کرے جا رہا تھا اور وہ اسے باتیں سنائے جا رہی تھی۔ عمر نے ہنستے ہوئے بتایا۔ اب تو مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے۔ واقعی ولی ایسا ہوا تھا؟ مسز احمد نے ہنستے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں ممی، یہ ایسے ہی بول رہا ہے، ولی نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ولی نے ایک لڑکی کو سوری بولا۔ عمر کو ابھی تک ہنسی آ رہی تھی۔ عمر ایسا ہی تھا، ہر بات مذاق میں لینے والا۔ وہ ایک خوش مزاج لڑکا تھا اور اب ولی کو پتہ تھا کہ عمر اس بات کی جان نہیں چھوڑنے والا۔ اچھا ممی، میں سونے جا رہا ہوں اور تمہیں بھی اگر ہنسنے سے فرصت مل جائے تو ٹائم سے سو جاؤ، صبح ہماری جاب کا پہلا دن ہے۔ ولی نے یہ کہہ کر مسز احمد کے سر کو چوما اور اپنے روم میں چلا گیا۔ اسے پیچھے سے ابھی بھی عمر کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ آفندی ہاؤس میں اس وقت مکمل خاموشی تھی۔ زارا اپنے کمرے میں بیڈ پر
بیٹھی آج ہونے والے واقعات کا سوچ رہی تھی۔ اچانک اس کے دروازے پر دستک ہوئی اور علی افندی کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے اپنی بیٹی کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ علی افندی نے محبت سے پوچھا۔ وہ ایسے ہی زارا سے شفقت سے بات کرتے تھے۔ انہیں زارا کے بچپن میں ہونے والی اپنی غلطیوں کا بہت دکھ تھا۔ نہیں بابا، بالکل نہیں، میں تو فری تھی، زارا نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اور کیا چل رہا تھا؟ علی افندی نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں بابا، بس ویسے ہی، وہی روٹین، زارا نے کہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں اور میری بیٹی اس ویکینڈ پر باہر کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں اکٹھا کھانا کھائیں، علی افندی نے شفقت سے پوچھا۔ میں تو ریڈی ہوں۔ اچھا یاد آیا بابا، بدھ کو آپ کا اپائنٹمنٹ ہے ہسپتال میں، آپ ٹائم سے آئیے گا، زارا نے حامی بھری اور انہیں یاد کروایا۔ اچھا بھائی، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، اب میں سونے جا رہا ہوں، علی افندی یہ کہتے ہی اٹھ کر زارا کے سر پر پیار کر کے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد زارا بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ۔